वाला है मत्ती की अंजील 10वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत। फसल के खेत में क्या है? फसल के खेत में। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, ये तेरे हजूर में आने के लिए मौका दिया है। बच्चे अपने अपने घर गए, थोड़े से लोग रहते हैं, फिर आज सब घर जाने को हैं। खुदावन अपने अपने घर में खुदा की परस्तिश करते हुए कलाम की बात को गौर करने के लिए मदद फरमा, ताकि जब मत्ती की अंजील का मुताला करते हुए रोज़ गौर करते हैं, ये तसलसल जारी रहे। आज के दिन के लिए बरकत चाहते हैं, मदद फरमा यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील 10वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। मत्ती की अंजील 10वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फाई का बेटा यकूब और तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उससे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जुतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के हाँ रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उससे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमोरा के इलाका का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। आज का कलाम यीशु ने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया है। 12 शागिर्दों को मुकर्रर करके क्या लक़ब रखा? रूह का इख्तियार, रूह का निकालने का इख्तियार। लक़ब उसको क्या ये बाइबल में लिखा है? 12 रसूलों के नाम, ठीक है। शागिर्द बना, 12 शागिर्दों को चुना और मत्ती ने उसको खास लक़ब डाला है, रसूल है। रसूल क्या है? रसूल। 12 रसूलों का नाम करके बताया, ठीक है। रसूल क्या होता है? रसूल रसूल
بھیجا ہوا، ٹھیک ہے، کلام کے ساتھ بھیجا ہوا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خدا بند کی طرف سے اختیار کے ساتھ بھیجے گئے لوگ، ٹھیک ہے۔ اور ان میں جوڑ کے بتایا نا، جوڑ کے شمعون پترس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، اور جابتی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، اور اس طرح دو دو جوڑ کے بتایا نا بیان کرنے، کیونکہ انجیل کی خدمت میں جانے کے لیے دو دو جوڑ کے بھیجتا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ اس کا ٹیم ہے، منادی کرنے کے لیے ایک ٹیم ہے، اور میسیج دیا ہے۔ کیا میسیج دیا؟ جا کے کون سا میسیج دینا ہے؟ چلتے چلتے کیا کہنا؟ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں؟ توبہ کرو، یہی ہے نا، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور اختیار دیا گیا، کیا کیا اختیار دیا گیا؟ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، روگوں کو نکالنا، مفت پایا اس لیے مفت دینا، یہ بتایا۔ پھر بتایا سونا اور چاندی اور پیسے اپنے کمر بند میں نہیں رکھنا۔ کیوں؟ وجہ یسوع دو دو کر کے منادی کر کے بھیج رہے۔ آگے بتایا گیا ہے کیا؟ حقدار ہے، کس چیز کا حقدار ہے؟ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے، مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیز پر توجہ نہ ہو، خداوند خود مہیا کرے۔ کھانے پینے کی چیز پر مہیا خود کریں گے، فکر میں نہیں نہ ہونا۔ چھٹا باب 33 آیت میں کیا تھا؟ چھٹا باب متی کی انجیل چھٹا باب، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو، وہی بات یہاں لاگو کرا رہے۔ فکر نہیں کرو کھانے کیا ملیں گے، اور اس لیے اپنے کمر بند میں پیسے بھی لے کے جائے گا، چاندی بھی لے کے جائے گا، سونا بھی لے کے جائے گا۔ کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ تو راستے کے لیے جوتی بھی، اور کیا ہے؟ دو کرتا نہیں لو، جوتی بھی۔ تو خداوند ہر چیز انتظام کرے گا، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ خداوند نے متی کی انجیل آخر میں کیا بتایا؟ زمین کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، وہ بات۔ لیکن آج بتایا گیا ہے کہاں نہیں جاؤ؟ غیر قوم کے پاس جاؤ کہ نہیں جاؤ؟ نہیں جاؤ۔ وہ تو یہ فرق ہو گیا۔ 28واں بار میں تو کیا کہتا ہے؟ سب قوموں کے پاس جاؤ۔ اب یہاں کہہ رہے نہیں جاؤ، وجہ ابھی یہ شاگرد بنا، یہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے، اور اہمیت بھی ہے۔ کس پر؟ اپنے قوم پر اہم۔ سب سے پہلے اپنے لوگوں میں کام کر، بعد میں دوسروں کے پاس جا۔ اپنے پہلے نجات کے کام کرے، بعد میں جاؤ۔ اور یہ ٹریننگ کا حصہ ہے نا، ٹریننگ کا، دو کر کے بھیج رہا ہے، ٹریننگ، ٹھیک ہے نا۔ ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں نا، ابھی یہ پڑھ رہے ہیں، آج امتحان نہیں دیں گے،
تیرنے کی ضرورت ہے، جو تیرنے کے وقت غیر قوم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ ہمیشہ کے لیے منع نہیں ہے، عجی طور پر ابھی غیر قوم کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، سامریہ میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جانا ضروری ہے لیکن اب وقت نہیں ہے، ادھر نہیں جانا۔ اور منادی کرتے ہوئے قبول کرے تو اس کو برکت ملے گا، قبول نہ کرے تو کیا کرے؟ قبول نہ کرے تو کیا کرے؟ لکھا نا کیا 14ویں آیت میں، اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کے گرد جھاڑ دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیمیہ پرانے نامہ میں سے نہیمیہ 5 باب، چلو نہیمیہ بعد میں دیکھیں، مرکز 6 باب 11ویں آیت، مرکز کی انجیل 6 باب 11ویں آیت، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری نہ سنے، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی۔ متی کی انجیل میں اس کا مقصد کیا ہے نہیں بتایا، مرکز کے انجیل میں، لوکا کے انجیل میں پاؤں میں لگے ہوئے گرد کو جھاڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گواہی دینا ہے۔ گواہی دینے کے لیے آیا، قبول نہیں کیا تو اس لیے کیا کریں؟ ایکشن کر کے گواہی دو۔ پہلے سنانا تھا نا، منادی کرنا، سنانا تھا، سن کر قبول نہیں کرتا، پھر ایکشن کر کے اس کو کیا کرو؟ گواہی دو، گواہی۔ اور اس کا کیا گواہی ہے؟ نہیمیہ 5 باب 13ویں آیت، نہیمیہ عزرا کے بعد نہیمیہ ہے نا، نہیمیہ 5واں باب 13ویں آیت لکھا ہے، پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے، وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدے کے مطابق کام کیا۔ مطلب ہے گواہی دے رہے ہیں تو کیا ہے؟ گرد کو جھاڑ دینے کا مطلب ہے تم خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے جھاڑ دیا جائے گا، تم کو پھینک دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مقصد یہی تھا، گواہی ہو۔ تو خداوند بھیج رہے ہیں، صرف ایک دفعہ جا کے آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہنے سے قبول کرے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قبول نہ کرے تو اس کو گواہی دو، دوبارہ موقع دو، کیونکہ یہ میسیج ہی بہت اہم ہے اور یہ خدمت بھی بہت اہم ہے۔ تو اس لیے اس خدمت کو اپنانے کے لیے تیار ہے، خداوند اس کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، اختیار کو استعمال کرنا جاننا چاہیے۔ اختیار دیا گیا لیکن کچھ لوگ اختیار کو استعمال نہیں کرتے۔ سب ایماندار، خدا نے وعدہ کیا کہ روح القدس بخشے، تو روح القدس آیا ہوا اپنے اندر، اور اس روح القدس کی رہنمائی اختیار کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔
اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ بھائی آپ کو یہ اختیار ہے، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، پھر کیا کر سکتے؟ اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے میرے پاس اختیار کیا ہے جاننا چاہیے، اس کو استعمال کرنا بھی جاننا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اختیار کو نہیں سمجھتے اور سمجھنے کے باوجود یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خداوند کی خدمت کی ہے۔ جب رسولوں کے اعمال میں اسٹیفنس کو سنسار کیا، پتھر مارا، تو یروشلم میں مسیحی لوگ جو ہے نا سب بھاگنا شروع ہو گئے، اور فلپس نے روح کے موافق فلپس کو کہا تھا وہ دکھنا کی طرف جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، پھر یہ قافلہ ملے گا، مل گیا، نزدیک جاؤ، وہ سطح کے جو ملکہ کا جو منشی ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا جا رہا تھا۔ سمجھتے بھی جو سمجھانے والا ہے ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ پھر وہ اوپر آنے کے لیے بولا کہ رتھ کے اوپر بیٹھ کے اس کو سمجھایا۔ پھر پانی کا جگہ آ گیا تو مجھے بپتسمہ دینے میں کیا حرج ہے؟ ہاں کچھ حرج نہیں، بپتسمہ دیا۔ رسول نہیں تھا لیکن خدا نے اس کو یوز کیا۔ پھر وہاں سے ساماریہ میں لے گیا، ساماریہ میں جا کے وہ منادی کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اختیار ہے ہمارے پاس، ایمانداروں کے پاس، اس کو یوز کرنا جانے۔ یوز کرنا نہیں جانے گا پھر شیطان اس کو اور مشکل میں ڈالے۔ خدا نے شیطان سے مقابلہ کے لیے، بدرو سے مقابلہ کے لیے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا سیکھیں۔ فصل کے کھیت میں نام سے پکارنا۔ یسوع اپنے 12 شاگردوں کو پکار کر انہیں بدروحوں کو نکالنے اور ہر بیماری کو شفا دینے کا اختیار دیتا ہے۔ وہ کام جو خود یسوع نے زمین پر کیے، شاگرد اپنے استاد کا توسیع حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہی کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شاگردوں کا مشن یسوع کا مشن ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع ان کے درمیان موجود ہے اور ان کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ اگرچہ 12 شاگرد مختلف جگہوں میں ہیں، لیکن ہر ایک یسوع کے مشن میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آج بھی یسوع ہمیں اپنی بادشاہی کی فصل میں کام کرنے والوں کے طور پر پکار رہا ہے۔ صحیفوں کے ذریعے اس کی طاقت اور اختیار کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں اس کے خدائی مشن کو بطور محافظت جاری رکھنے کے لیے پکارا گیا ہے۔ کس کے کام کے ذریعے آپ نے یسوع کو پہچانا؟ غور کریں کہ یسوع آپ کو نام سے پکار رہا ہے تاکہ اس کے کھیت میں کام کریں۔ دوسرا ٹائٹل ہے فصل کے لیے ہدایت۔ شاگردوں کو پکارنے کے بعد یسوع فصل کے لیے وجہ ہدایت دیتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، جس میں صحیح رویہ اور انداز کی رہنمائی بھی شامل ہے۔ یہ ان کے مشن کا آغاز ہے
اور انہیں صرف یسوع کی حکمت کے مطابق چلنا ہے، اگرچہ وہ مخالفت اور رد عمل کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن فکر یا خوف کی ضرورت نہیں۔ خدا ان کی ضروریات پوری کرے گا۔ جب ہم اس مشن میں قدم رکھتے ہیں جیسے یسوع ہمیں دیتا ہے تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ صحیفوں کے ذریعے وہ ہمیں واضح ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ جب ہم الجھن میں ہوں تو اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ جب آپ یسوع کے شاگرد کے طور پر کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کریں کہ خدا آپ کو اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے رہنمائی دے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ 12 شاگردوں کو چن کر اس کو خاص کام بخشا ہے اور رسول کا لقب دیا ہے۔ اے خداوند، ہمیں بھی اس مشن میں بلایا گیا، ہم اس مشن کو پہچاننے کی توفیق دے تاکہ جو ایمانداروں کو دیے گیا اختیار کو پہچاننے والے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے والے خادمہ بن جائے۔ یسوع کے نام میں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کے ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرائی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، اتفاق و حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔